Assalamu alaikum. Today we will discuss about the third psychological approach that is known by the humanistic approach. We discussed earlier about the behavioral approach and psychodynamic approach that emerged in the opposition to each other. Psychodynamic approach की हम बात कर चुके कि वो अनकॉन्शियसनेस पे बेस कर रही थी, और बिहेवियरल अप्रोच वो एनवायरनमेंट पे बेस कर रही थी. और 1950s एंड 60s के साइकोलॉजिस्ट ने एक खला महसूस किया इस सब्जेक्ट में कि एक साइड ने एक एक्सट्रीम पकड़ ली है, दूसरी साइड ने दूसरी एक्सट्रीम पकड़ ली है, और इन्होंने इंसान खुद क्या है और वो खुद क्या करना चाहता है उसकी विल को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है. तो ये जो अप्रोच है ये थर्ड फोर्स के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ दो अप्रोचेस हुआ करती थी. 50s एंड 60s की बात कर रहा हूँ मैं. साइकोडायनामिक अप्रोच एंड बिहेवियरल अप्रोच. तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को थर्ड फोर्स का नाम दिया गया क्योंकि ये तीसरे नंबर पे एमर्ज हुई थी. इन्होंने भी कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया और कुछ चीज़ों पर एम्फसाइज़ किया. इन्होंने सबसे मेन चीज़ जो इन्होंने एम्फसाइज़ जिस पे किया था वो थी ह्यूमन विल, कि ह्यूमन इतना ज़्यादा भी अपने अनकॉन्शियस से मुतासिर नहीं होता, ना ही इतना ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट से मुतासिर हो जाता है कि उसकी अपनी कोई मर्ज़ी ना रहे. तो इन्होंने जो अपना स्कूल ऑफ थॉट या अप्रोच बेस की वो थी ह्यूमन विल. उन्होंने पहली बात क्या की, द आइडिया दैट पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. उन्होंने आइडिया एक दिया कि इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता है. ऐसी बात नहीं है कि इंसान किसी एक ख़ास ताकत से इतना इन्फ्लुएंस हो रहा हो कि उसका अपने पे कंट्रोल ही ना हो. तो ये एक इन्होंने एक पर्सपेक्टिव लोगों को दिखाया कि आपने इंसान की अपनी मर्ज़ी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है, इग्नोर कर दिया है. और दूसरी इन्होंने बात की, द पर्सन और द सेल्फ एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू बी एम्फसाइज्ड. कि इंसान की पर्सनैलिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इन्होंने ज़ोर दिया, एम्फसाइज़ किया कि इस चीज़ को देखा जाए, ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लग जाएं. हम चीज़ को एज ए होल देखें कि इंसान किस तरह से एक बिगर पिक्चर में नज़र आता है. तो इन दो चीज़ों पे इनका मेन फोकस था. आगे कुछ फिर नाम आते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है जिसकी हम थ्योरी भी पढ़ेंगे वो है इब्राहिम मैस्लो. तो इब्राहिम मैस्लो ने एक थ्योरी पेश की थी हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से, कि इंसान को कौन सी स्टेज में क्या चीज़ चाहिए होती है कि वो उस स्टेज पे अपने आप को कंप्लीट फील करता है और फिर वो अगली स्टेज की तरफ मूव करता है. और इंसान की एक अप्रोच क्या होती है और उसकी एक मंजिल क्या होती है और लास्ट स्टेज क्या होती है और लास्ट स्टेज में होता क्या है. तो ये एक थ्योरी इब्राहिम मैस्लो ने पेश की थी, इसको हायरार्की ऑफ नीड्स का नाम दिया जाता है. और ये जो थ्योरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये अक्सर पेश की जाती है एज ए एग्ज़ाम्पल, एज ए के इंसान की नीड्स क्या क्या हैं. पॉलिटिकल साइंस में भी ये यूज़ हो रही होती है,
پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی یہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور بھی ڈفرینٹ سبجیکٹس میں یہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا تھرڈ اپروچ ہے. آپ کو میں نے بیسک چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بیس جو کیا گیا ہے وہ کس چیز پہ کیا گیا ہے، وہ ہے انسان کی ول، ہیومن ول. اب میں تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا جو ہم نے پچھلی اپروچز ہم پڑھ چکے ہیں، سائیکو ڈائنامک اپروچ اور بیہیویئرل اپروچ، تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آن لائن لیکچرز جو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گا کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ کتنا ٹائم سے اپلوڈ ہو چکے ہیں، ان پر نہ ویوز ہوتے ہیں اور نہ کسی نے کھولا ہوتا ہے ایون کہ اسٹوڈنٹس نے، کیونکہ ہمیں اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کا پتہ ہے. 30 سے 35 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہر کلاس میں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے ویڈیو کو کھول کر دیکھا بھی ہے کیا نہیں. اگر تو آپ کی یہ اپروچ ہے کہ آپ اینڈ میں پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں ہونے والا. خاص طور پہ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں، کنسیپچول سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مڈ سے پہلے بھی یہ چیز سمجھاتا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، تو تبھی آپ کا یہ سبجیکٹ کور ہوگا، ادروائز اینڈ میں آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. سائیکو ڈائنامک اپروچ میں بیس کیا گیا تھا انکانشیسنس پہ. اس کی تھیراپی جو تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. بیہیویئرل اپروچ میں انوائرمنٹ پہ ایمفیسس کیا گیا تھا کہ انوائرمنٹ جو ہے انسان کو شیپ کرتا ہے، شیپ دیتا ہے، اور ہم انسان کی پرسنالٹی جس طرح کی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. لیکن ہیومنسٹک اپروچ والوں نے کہا تھا کہ نہ آپ کی انکانشیسنس اتنا اثر ڈالتی ہے اور نہ انوائرمنٹ اتنا اثر ڈالتا ہے کہ انسان کو بالکل ہی کنٹرول سے باہر کر دے اس کے اپنے، اور اس پہ ٹوٹلی انفلوئنس ہی انٹرنل یا ایکسٹرنل فیکٹرز کا ہو جائے اور انسان کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہیومنسٹک اپروچ والوں نے کہا تھا کہ انسان فلی کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے، وہ اپنے نظریات خود بنا سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے نظریات پر عمل کر سکتا ہے. ان فیکٹ یہ کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، بس اس کی اپنی ول ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. اور اگر کوئی انسان کامیابی حاصل نہیں کرتا تو وہ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اپنی ایک ول ہی نہیں بنائی کہ اس نے کامیاب ہونا ہے. تو یہ سارا کنسیپٹ ہے ہیومنسٹک اپروچ میں. اور ہم اب ہائرارکی آف نیڈس کی طرف آئیں گے. ہائرارکی آف نیڈس میں 5 سٹیجز میسلو نے پیش کی. ان 5 سٹیجز میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سمپل سی چیزیں ہیں. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ پہلی سٹیج جس کی فل ہو جاتی ہے وہ سیکنڈ سٹیج میں چلا جاتا ہے، اور جس کی سیکنڈ فل ہو جاتی ہے وہ تھرڈ کی طرف دیکھتا ہے، جس کی تھرڈ بھی فل ہو جاتی ہے وہ فورتھ کی طرف دیکھتا ہے، فورتھ کے بعد ففتھ کی طرف. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ففتھ سٹیج تک پہنچے. کوئی اس دنیا میں تقریباً 7 ارب لوگ ہیں، ان میں سے کچھ پہلی سٹیج پر ہوں گے، کچھ سیکنڈ پر ہوں گے، کچھ تھرڈ پر ہوں گے، کچھ فورتھ پر ہوں گے، اور بہت کم ففتھ پر ہوں گے. تو اب ہم پہلی سٹیج کی طرف آتے ہیں، اور یہ نیڈس سے متعلق ہے کہ نیڈس پوری ہوتی ہیں تو انسان کی ڈفرینٹ نیڈس کیا ہوتی ہیں ڈفرینٹ سٹیج میں. پہلی سٹیج ہے جی فزیولوجیکل نیڈس. اب یہ اس میں بیسک سی نیڈس ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اس کا تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا پہلے کہ انسان کی یہ نیڈ بھی ہوتی ہے.
اس کو بایولوجیکل یا فزیولوجیکل نیڈز کا نام دیا ہے. پہلی سٹیج ہے یہ میسلو ہائرارکی آف نیڈز میں. اس میں ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایئر، فوڈ، شیلٹر، سلیپ. کہ ہمیں فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک آشیانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بیسک نیڈز ہیں پہلی سٹیج میں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو، چلیں اس کا انالیسس بعد میں کریں گے، پہلے میں آپ کو سٹیجز سمجھا دیتا ہوں. تو جن کی یہ نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو وہ پھر دوسری سٹیج کی طرف موو کرتا ہے، اور دوسری سٹیج میں جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری سٹیج کون سی ہے؟ اس کا نام ہے سیفٹی نیڈز. سیفٹی نیڈز میں آ جاتا ہے جی پروٹیکشن فرام ایلیمنٹس، سیکیورٹی، آرڈر ان لا اینڈ آرڈر، اسٹیبلٹی. سیکنڈ سٹیج میں اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے ایسا جہاں پہ وہ سیف محفوظ کرے. اور اس کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس کشمکش میں نہ رہے کہ کل کو اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ دوسری سٹیج ہے سیفٹی نیڈز کے حوالے سے. اب جس کی سیفٹی نیڈز بھی پوری جو ہو جاتی ہیں وہ تھرڈ سٹیج کی طرف موو کرتا ہے. تھرڈ سٹیج کا نام ہے لو اینڈ بلونگنگنیس نیڈز. لو اینڈ بلونگنگنیس نیڈز میں آ جاتی ہے فرینڈشپ، انٹیمیسی، ٹرسٹ، ایکسیپٹینس، ریسیونگ اینڈ گیونگ افیکشن اینڈ لو، ایفیلیشن، بینگ پارٹ آف اے گروپ اور سوسائٹی. اب تھرڈ سٹیج، اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ اسے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ سب کچھ ان کے ساتھ شیئر کریں. اور ان کو گروپس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی گروپ کا حصہ بنیں. تو یہ ہے لو اینڈ بلونگنگنیس نیڈز. اس کی ایگزامپل ہم ارد گرد دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہتا، اور انسانوں کے اپنے ایک گروہ ہوتے ہیں. اب یا تو وہ جس جگہ کام کرتے ہیں وہ گروہ ہوتا ہے، یا ایک خاندان بھی گروہ ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ یہ سب چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں. لو، بلونگنگنیس، نیڈز ڈفرینٹ قسم کی، اور فرینڈشپ. اب جس کی تھرڈ سٹیج والی نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں وہ فورتھ سٹیج کی طرف موو کرتا ہے. فورتھ سٹیج ہے اسٹیم نیڈز. اسٹیم نیڈز میں کیا آ جاتی ہے؟ ڈگنیٹی آ جاتی ہے، اچیومنٹ آ جاتی ہے، انڈیپینڈنس آ جاتی ہے، ڈیزائر فار رسپیکٹ اینڈ ریپوٹیشن آ جاتا ہے، اور اسٹیٹس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایک اسٹیٹس ہو سوسائٹی میں. تو یہ فورتھ سٹیج ہے اسٹیم نیڈز. اس میں یہ وہ انسان جو ہے ان سب چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور حاصل بھی کر لیتا ہے. اور جو حاصل کر لیتے ہیں وہ پھر ففتھ سٹیج کی طرف موو کرتے ہیں. ففتھ سٹیج جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ سٹیج ہے. تو یہاں پر بہت کم لوگ پہنچ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ اکثر پوری نہیں ہو سکتی، تو اس لیے وہ ففتھ سٹیج کی طرف بہت کم لوگ موو کرتے ہیں. ففتھ سٹیج ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈز. سیلف ایکچولائزیشن نیڈز میں جو انسان ہے وہ اپنے پرسنل پوٹینشل کو فلی اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو ریئلائز کر لیتا ہے، اس کو یوز کرنا سیکھ لیتا ہے. وہ یہ جان جاتا ہے کہ وہ
کس مقصد کے لیے آیا تھا دنیا میں، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ کیا کچھ دنیا میں بدل سکتا ہے، اور اس کے اندر ایک سیلف فلفلمنٹ کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسٹیٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں نے جو اچیو کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں یا کر لوں گا. یہ تینوں ایک جیسی ہی ہیں تقریباً، کہ اسے فلفلمنٹ کی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی انسان ایک کام کر رہا ہے، اس کا کام اچھے سے ہو رہا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں یار میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں کر لوں گا یا ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو یہ سیلف فلفلمنٹ کی ایک ایگزامپل ہے. اور اس کے علاوہ وہ پرسنل گروتھ کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کس طرح سے گرو کر سکتا ہے، اور اس کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ پیک پر ہوتے ہیں. وہ سب کچھ ٹرائی کر چکا ہوتا ہے، پھر اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن، جس کا نام ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈس. تو یہ 5 سٹیجز ہیں، پہلی سے 5ویں تک انسان پہنچتا ہے کن کن مرحلوں سے گزر کر. اب اس کا میں تھوڑا سا ایک انالیسس دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے. پہلے میں نے الگ الگ سے آپ کو ان سٹیجز کا بتا دیا ہے. اب دوبارہ سے پہلی سٹیج پہ آ جاتے ہیں. پہلی سٹیج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، فزیولوجیکل یا بایولوجیکل نیڈز ان کو کہتے ہیں، مثلاً کھانا پینا، سونا اور رہائش. اب آپ خود سوچیں کہ جس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، کیا وہ یہ کبھی سوچے گا کہ اس کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے؟ کیا وہ کبھی یہ سوچے گا کہ لوگ اس کی عزت کریں؟ نہ ہی وہ یہ کبھی سوچے گا کہ اس کا کوئی دوست ہو یا اسے گروپ بنانا چاہیے کوئی. اس کو تو سب سے پہلے یہی فکر ہوگی کہ اس کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، اس کے پاس رہنے کے لیے ایک چھت ہونی چاہیے، اور اس کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، سونے کے لیے ایک جگہ چاہیے. تو پہلی سٹیج میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دوسری، تیسری، چوتھی سٹیج کا نہیں سوچتے، نہ وہ سوچ سکتے ہیں. جس کا پیٹ خالی ہو تو وہ کبھی بھی سیلف رسپیکٹ کا نہیں سوچتا، سیلف اسٹیم کی سٹیجز کا نہیں سوچتا. تو جس کی پہلی سٹیج پوری ہو جائے تو وہ پھر دوسری سٹیج کی طرف جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ ایک جگہ پر مسلسل نہیں رہ سکتا، اس کو گرو کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈیولپمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو دوسری سٹیج میں وہ سیفٹی نیڈز کی طرف جاتا ہے. اب سیفٹی نیڈز میں کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کے پاس رہنے کی جگہ بھی ہو جائے گی، تو پھر اس کا دل کرے گا کہ اب میں یہاں پہ رہ رہا ہوں تو مجھے سکون سے رہنے دیا جائے، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، انسٹیبلٹی نہ ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کو کل کو یہاں سے آ کے کوئی اٹھا نہیں دے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو وہ اچھی ہو، یعنی اسے پتہ ہو کہ اس کو کوئی کل کو آ کے مار نہیں دے گا، اور اس کو پروٹیکشن حاصل ہو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے، یعنی کہ اس کو کوئی خطرہ نہ ہو کسی قسم کا، یعنی کہ جس طرح سے طوفان کا یا ایسی کوئی طوفانی بارش یا زلزلے کا، ایسی جگہ پہ وہ نہ رہ رہا ہو کہ اس کو ہو کہ یہاں پہ تو زلزلے آتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں کل کو میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یا میرا گھر یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ دوسری سٹیج ہے کہ اس کو سیکیورٹی حاصل ہو، سٹیبلٹی اس کو ملی ہوئی ہو. تو جو دوسری سٹیج کو پار کر لے وہ پھر تھرڈ سٹیج کی طرف جاتا ہے. تھرڈ سٹیج ہے جی لو اینڈ بلونگنگنیس نیڈس. ظاہر سی بات ہے، جس کو سیکیورٹی مل گئی، جس کو ایشورنس ہو کہ اس کا جو گھر ہے وہ کل بھی رہے گا، یہ تو وہ پھر لوگوں کی طرف موو کرتا ہے، اس کو لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں.
پھر وہ اپنے جیسوں سے دوستیاں کرتا ہے، رشتہ داریاں بناتا ہے، ان کے ساتھ لو ایکسچینج کرتا ہے، اپنی چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزوں کو ایکسچینج کرتا ہے. تو یعنی کہ ایک وہ سوسائٹی کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. جس کی پہلی 2 سٹیجز کمپلیٹ ہو جائیں وہ پھر ایک سوسائٹی کی طرف جاتا ہے. پہلی 2 سٹیج میں وہ صرف اپنا سوچ رہا تھا، اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا. جب اس نے اپنا سروائیول محفوظ بنا لیا، میک شیور کر لیا کہ اس کا سروائیول ہو چکا ہے، تو وہ پھر لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، ایک گروپ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، سوسائٹی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، سوسائٹی کا حصہ بنتا ہے، ان کے ساتھ ایکسچینج کرتا ہے لو اینڈ بلونگنگنیس کو اور اپنی چھوٹی موٹی نیڈز کو. اب جس کو تیسری سٹیج بھی میسر آ گئی، اس نے فل کر لیا تیسری سٹیج کو بھی، تو وہ بھی چوتھی کی طرف موو کرتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے اس میں اس کا ایک نام ہو، مرتبہ ہو، لوگ اس کی عزت کریں، اس کا سٹیٹس ہو. اب آپ کو یہ بات یہاں پہ سمجھ لگنی شروع ہو گئی ہوگی کیوں پہلی سٹیج والا انسان جو ہے وہ نہ سٹیٹس کے بارے میں سوچتا ہے، نہ رسپیکٹ کے بارے میں سوچتا ہے، نہ پریسٹیج کے بارے میں سوچتا ہے. کیونکہ اس کو تو ابھی اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، اسے ایشور ہونا ہے کہ وہ سروائیو کرے گا کل کو. اب ایک بندہ جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر پائے گا کل کو، وہ کس چیز کے لیے ایک تقدو کرے گا، کس چیز کی رسپیکٹ چاہیے اس کو؟ اسے تو اپنے سوا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آئے گا. تو جب اسے دوسرے نظر آنے لگیں گے، پہلے ان کے ساتھ ایک تعلق بنائے گا، اس کے بعد اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ان میں ایک پرومیننٹ نظر آئے، سب سے الگ نظر آئے، تھوڑا اونچا نظر آئے، کہ لوگ اسے پہچانیں، اس کی عزت کریں، اس کا ایک مقام ہو، مرتبہ ہو، وقار ہو. تو اس چوتھی سٹیج کو اس لیے اسٹیم نیڈز کا نام دیا جاتا ہے. یہ کافی بعد میں آتی ہے. اب اسٹیم نیڈز بھی جس نے پا لیں، فل کر لیں، وہ پھر سیلف ایکچولائزیشن نیڈز کی طرف جائے گا. پھر وہ دوبارہ سے اس کا جو فوکس ہے وہ اپنے اوپر چلا جائے گا، اپنے بارے میں وہ پہچان لے گا خود کو کہ میرا پوٹینشیل کتنا ہے، میں نے آج تک کیا کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. وہ اپنی تھاٹس میں بہت کلیئر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اب پیک ایکسپیرینسز آ چکے ہیں. اس نے سوسائٹی کو فیس کر لیا ہے، اس نے سوسائٹی میں ایک مقام بھی حاصل کر لیا ہے. اب وہ اس مقام سے بھی آگے کی چیز سوچ رہا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی ہے کہ بات صرف مقام حاصل کرنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ انسان خود کو پہچانے، کچھ ایسا کرے کہ وہ اپنے آپ میں مکمل جانا جائے اور اپنے آپ کو کمپلیٹ فیل کرے. تو یہ 5th سٹیج ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. میسلو ہائرارکی آف نیڈز، یہ ہماری تھیوری تھی، اور اپروچ کا نام ہے ہیومنسٹک اپروچ، جس کے بارے میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس سے اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم سیلف ایکچولائزرز کے بارے میں بات کریں گے کہ جو لوگ 5th سٹیج میں پہنچ جاتے ہیں ان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان جیسا بننے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو اگلے لیکچر میں ہم اس پر بات کریں گے. تھینک یو.